बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान का एक इदारा है जिसको इंतज़ामिया कहा जाता है। ये एक आइनी इदारा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इदारे तीन होते हैं: मेजर, अदलिया, मुकर्रना और इंतज़ामिया। इंतज़ामिया की सोच कुछ और है और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक दस्तूरी इदारा है। इसके ख़यालात और इसके इरादे ज़रा मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल एक सर्कुलर जारी किया गया है जिससे यूं लग रहा है कि इंतज़ामिया यानी कि एग्जेक्टिव्स और यानी कि रियासत पाकिस्तान की एग्जेक्टिव्स का मतलब है कि पाकिस्तान की रियासत का सबसे तड़ल्ले वाला, जिसके पास सारी की सारी ताकत होती है, कुव्वत नाफजा होती है, वो ब्यूरोक्रेसी भी होती है, वो अपना सिविल ब्यूरोक्रेसी भी होती है, वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। ये सारी जिसको हुकूमत कहते हैं ना हम, ये वो वाला सीन होता है। और इसकी सोच है कि, और वो सोच हम कई दफ़ा बता चुके हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। इसका है कि जी के दो मसले हैं पाकिस्तान के, वो जब तक नहीं संभले जाते तब तक पाकिस्तान के यहाँ जो है वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसने कई शकूक व शुबहात को जन्म दे दिया है। पहला शक ये है कि इलेक्शन कमीशन कुछ और चाहता है। मैंने इस फ़कीर ने कुछ राब्ते करने की कोशिश की, पता चलाने की कोशिश की, तो इलेक्शन कमीशन ने मेरी इत्तला के मुताबिक हाथ झाड़ के दिखा दिए हैं इंतज़ामिया को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स या एग्जेक्टिव्स को। उन्होंने कहा है कि जी कि हम नवंबर से आगे इलेक्शन लेके जाएं, ये हमारे लिए महाल है। कानूनी तौर के ऊपर जो इंतज़ामिया की एक बदनीयती, मैं हल्का सा कहूँगा कि वो ये थी कि इंतखाबात जो हैं वो असम्बली टूटने के 90 रोज़ के अंदर होने थे, जो कि नवंबर की तारीख बनती है, नवंबर बनता है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने यानी उससे पहले एक ऐसा काम किया कि एक आइनी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की। और वो आइनी गुंजाइश पैदा क्या थी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया जाए। बदनीयती ये थी कि मरदमशुमारी को नोटिफाई, उनके नताइज को उससे पहले भी किया जा सकता था। आखिरी वक्त तक उसका इंतज़ार क्यों किया गया? क्योंकि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाएगी तो फिर नई जो मरदमशुमारी के मुताबिक या आबादी के तनासब को देखते हुए हल्का बंदियाँ असर नो होंगी। और असर नो हल्का बंदियाँ एक 4-5-6 महीने का एक लंबा प्रोसेस है, उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाबंद है नई मरदमशुमारी के तहत जो डिलिमिटेशन है हल्का बंदियाँ करके इंतखाबात करवाने का। कानून में बज़ाहिर कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इससे इनहराफ कर सके, लेकिन अगर इनहराफ नहीं कर सकता था तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अनाउंस हो सकता था कि जी के अब इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशंस के बाद होंगे, नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। नहीं हुए। उनका एक विंग है, लॉ डिपार्टमेंट उनका अलहदा है और इलेक्शन ऑपरेशंस अलहदा है। तो वो इलेक्शन के साथ साथ जो उनका लॉ डिपार्टमेंट है, उससे इलेक्शन कमीशन जो है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, उन्होंने उनकी राय लेनी है, उसके बाद वो फैसला करेंगे। मेरी इतला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी उसके मेंबरान वो इंतखाबात नवंबर से आगे लेके नहीं जाना चाहते। उसकी वजह ये वो करार दे रहे हैं कि अगर इससे मामला आगे चला गया तो फिर इंतखाबात करवाना किसी के बस में नहीं रहेगा। और इंतज़ामिया के जो इरादे नज़र आ रहे हैं वो कम से कम, तो ये राना सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज साहब भी कल कह रहे थे फरवरी में इंतखाबात होंगे। ये बज़ाहिर वो इकरार कर चुके हैं, इसकी गुंजाइश निकाल चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं चाहता। कल एक मरासला जारी किया गया जिससे ये साबित हो रहा है, ये इशारा मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में इंतहाई संजीदा है और वो नवंबर में इंतखाबात करवाने के लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार है और उसका कोई वो रास्ता जो है वो तलाश करेंगे। और वो अब आए कि मरासला क्या था। मरासला वो है जो इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद अमूमन जारी किया जाता है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद आप तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती इंतज़ामिया जो है वो नए नए मंसूबों के इफ्तिताह नहीं कर सकती।
جس طرح پنجاب میں اور پھر میں بھی مختلف منصوبوں کے افتتاح ہوتے رہے، شہباز شریف صاحب مختلف جگہوں کے اوپر افتتاح کرتے رہے، لیکن چونکہ الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوا تھا اس لیے منع نہیں کیا گیا. تو یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یعنی کہ وہ لیونگ پلینگ فیلڈ، یعنی کہ انتخابی عمل کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اور حکومت کو کہا گیا ہے کہ نو ٹرانسفر پوسٹنگ بغیر مرضی اجازت کے. تو سر یہ ساری باتیں وہ ہے جو انتخابات کروانے سے متعلق ہے، یہ اشارے ہیں. تو کل ملا کے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو بات ہمیں اندرون خانہ بتائی ہے کہ جی کہ ہم تو نومبر میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اب آ جائیں کہ جو ریاست ہے، جو انتظامیہ ہے، ریاست کا جو دوسرا ادارہ ہے، اہم ادارہ ہے انتظامیہ، وہ انتخابات کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئینی گنجائش اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پاکستان کی طاقتور ترین انتظامیہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکے گا. پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ انتخابات کب کرواتے ہیں. پھر ان کو پریشر میں لانے کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک ٹرک کے اوپر سوار ہونا پڑے گا. اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کسی ایسے ٹرک میں نہیں بیٹھنا چاہتے جس میں عمران خان صاحب بھی ہوں. تو عمران خان صاحب کو کوئی ایک ایسا فعل ریاست پاکستان کے ایک ادارے یعنی کہ ایگزیکٹو کا اس بات کے اوپر مجبور کر دے یا ان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کر دے کہ وہ اسی ٹرک میں سوار ہوں جس میں نواز شریف صاحب بھی ہوں، زرداری صاحب بھی ہوں. تو اس کے لیے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کیے جائیں، ٹائم کے اوپر انتخابات کروائے جائیں اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلائے جائیں. کیونکہ ملک کو آگے لے کے چلنا جو ہے وہ مینڈیٹری جو ہے، یا کہہ لیں کہ یہ نگران حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح کر کے قانون سازیاں کی گئی ہیں نگران حکومت کے آنے سے پہلے، پھر نگران حکومت کی جو کابینہ کی تشکیل ہے، جس طرح کے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ انتہائی پروفیشنل ٹیکنوکریٹس، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے جو ہیں انتظامیہ کے وہ یہ ہے کہ ہم ذرا اس معاملے کو تھوڑا سا لمبا چلائیں. لمبا چلانے کا مقصد کیا ہے کہ جی کہ ان کو جو ٹھیک لگتا ہے پاکستان کی انتظامیہ کو، ایگزیکٹوز کو، کہ یار یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کی نظر کر دیتی ہیں کچھ ملکی مفادات کے پیش نظر جو کام ہونے چاہیے وہ. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ذرا ایک بریک دلوائیں سیاسی نظام کو، اور ہم جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو آلموسٹ، جو ابھی تک تو نظر آ رہا ہے کہ ہے، تو ان سے وہ والے کام کروائیں، پرائیویٹائزیشن کروا دیں، یا کوئی اگر آپ نے کوئی فنڈامنٹل کچھ چینجز لانی ہے ریڈیکل قسم کی وہ لے آئیں، یا پھر کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کو جن کے بارے میں پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ جو جماعتیں ریاست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں ان کو سیاست میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، نہ ان کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. اشارہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف ہے. تو یہ واقعات حالات جو ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کی ایگزیکٹوز جو پاکستان کے منصب دار ہیں، جو پاکستان کے ریاستی ملازمین ہیں، اور جو الیکٹڈ، ابھی تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو ہم نگران حکومت کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس وجہ سے کہ ابھی تو صرف وزیر اعظم ہی ہمارے سامنے آئے ہیں. لیکن جن کے جو ارادے ہوتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر قازقستان کا دورہ کیا گیا ہے پچھلے دنوں، اور گرین پاکستان جو کہ ایک درینہ خواب تھا جنرل ایوب خان صاحب کا، بھی وہ ایک دفعہ پھر وہ خواب جو ہے وہ کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو چکا ہے. تو ایک دورہ کروایا گیا تھا قازقستان کا، اور وہ دورہ جو تھا وہ اس میں ایک 2 ستارہ افسر بھی تھے، شاہد ان کا نام ہے، اور وہ گئے، انہوں نے جا کے قازقستان کی کپاس زمین اس چیزوں کا معائنہ کیا. پاکستان میں وہ اس وقت بالکل چل پھر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی زمین کون سی جو ہے وہ لینڈ انفارمیشن وہی والا جو معاملہ ہے کہ کہاں پر کون سی فصل بوئی جائے اور زیادہ مقدار میں ہم جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں یا پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے خواب ہیں، اور یہ پاکستان کے ریاستی سٹرکچر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو پاکستان کے ریاستی ملازمین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جن کو لگتا ہے کہ یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے. ویسے بائی دا وے ابھی تک پاکستان کی سب سے زیادہ خدمت جنہوں نے کی ہے، یا جو بڑے بڑے کام ہو سکے ہیں ابھی تک،
آپ گن لیں، انگلیوں پہ لکھے جا سکتے ہیں. پاکستان کے پاس تو ویسے بھی جو سرمایہ افتخار ہے وہ بڑا قلیل ہے، بڑا مختصر سا ہے. ایک ایٹم بم ہے، 2 4 5 7 ایئرپورٹ ہے، ایک سی پیک ہے، یا سی پیک تو خیر ابھی بن رہا ہے. آپ سی پیک کو بھی اگر اس میں شامل کرنا چاہیں تو کر لیں، وہ بھی ایک سیاسی حکومتوں کا کارنامہ ہے. اسی طرح جو موٹر ویز ہیں وہ بھی سیاسی حکومتوں کے کارنامے ہیں. یہ جو آپ اور میں بجلی دیکھ رہے ہیں، یہ اگرچہ ہماری کیپیسٹی اور ہماری آمدن کا معاملہ ہے، یہ بھی سیاسی لوگوں کے، بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا تھا. لوگوں کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے. تو زیادہ کام پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی ادوار میں ہوئے ہیں، اور جو غیر سیاسی ادوار تھے پاکستان میں، وہاں پر پاکستان کے نقصانات ہوئے ہیں. وقتی فائدے ہوتے تھے کیونکہ ہم جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، کبھی امریکہ کی، کبھی افغانستان میں، کبھی روس کے خلاف، کبھی اپنے دہشت گردی کے خلاف جنگ. تو ہمیں اس طرح کی جنگوں میں ڈالرز وغیرہ جو تھے وہ وافر مقدار میں آتے تھے. تو ایک عارضی بندوبست ہوتا تھا کہ ڈالر آ رہے ہیں تو ذرا خوشحالی آ جاتی تھی، کیونکہ ڈالر سب سے زیادہ خرچ بھی وہی کرتے تھے جن کے نام آتے تھے، جن کے لیے آتے تھے. میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جن کے نام آتے تھے، جن کے لیے آتے تھے، وہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں. تو وہ عارضی ایک ہوتا تھا، بوم ہوتا تھا. مستقل بنیادوں پر تو کچھ نہیں ہوا ان ادوار میں. آپ بلکہ پاکستان کے آپ بیڑے غرق ہوئے ہیں، بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان کا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاکستان کے ساتھ جو ہوا کہ ہمارے ہاں مذہبی جو ہے وہ منافرت بہت زیادہ بڑی. ہمارے ہاں کلاشنکوف، گن کلچر، اور پھر منشیات کی علت، اور پھر جو ہے وہ صوبائی عصبیت، یہ بہت زیادہ بڑی. اسی طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں شدت پسندی اور جو ماڈریشن کا جو چکر تھا وہ، اور پھر جس طرح بلوچستان میں انہوں نے جو کچھ کیا، بگٹی صاحب کے بی ایل اے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ زیادہ انہوں نے سر اٹھایا، یہ پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے ہوا. اور بھی کئی معاملات ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. تو غیر جمہوری ادوار میں، غیر منتخب ادوار میں پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. تو میں اس بحث میں ہم کیا جائیں کیا نہ جائیں، تو جو کچھ لوگوں کا خواب ہے کہ، اور ان کو یہ غلط فہمی ہے، یا ان کی یہ سیاسی لوگوں کے خلاف، یا پاکستان کے سیاسی لوگوں کی بجائے اگر ہم کہیں کہ عوام جو اپنے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں ملک چلانے کے لیے، بنیادی طور پر اس سسٹم کے خلاف پاکستان کے ریاستی ملازمین کو ایک خاص قسم کی چڑ ہے، اور وہ اس وجہ سے ان کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرتے. تو یہ غلط ایک سوچ ہے. تو لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں طاقت بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اتنی مرضی کرتے ہیں کہ 36 سال پاکستان کے وہ براہ راست حکومت کرتے رہے، اور پاکستان کو انہوں نے نقصان ہی پہنچایا. تو اب بھی ان کی مرضی، منشا، خواہش اسی طرح کی لگ رہی ہے کہ چیزیں ہم ٹھیک کریں. اچھا، چیزیں جو ٹھیک کرنی ہیں، وہ ٹھیک کرنے والی اکانومی تو 6 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں، عمران خان صاحب والا جو فساد ہے وہ آپ قانون کی شکل میں قانون کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کر کے، گیئر اپ کر کے وہ کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے اس موقف سے میری اطلاع کے مطابق پی ڈی ایم والے بھی اب اتفاق کر رہے ہیں، لیکن جب اتفاق کرنا چاہیے تھا تو تب زیادہ بہتر ہوتا کہ اس کا اظہار کرتے. تب تو یہ کہہ رہے تھے ہاں جی 6 مہینے تو آگے جا سکتے ہیں، فروری میں ہو جائیں گے الیکشن. تو اب میرا خیال ہے کہ پچھتانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے اب کل کو. تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا سخت موقف بھی اگر اختیار کرنا چاہوں تو میں نہیں کر پا رہا، کیونکہ سیاسی لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن خیر، ان کو مجبور نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اس کے اوپر بھی بڑے سارے لوگ بڑے سارے آرگومنٹ دے سکتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ نومبر میں الیکشن ہو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نومبر میں الیکشن نہ ہوئے تو پھر شاید 1 سال بھی نہ ہو، شاید 2 سال بھی نہ ہو، شاید 3 سال بھی نہ ہو. تو اگر معاملہ نومبر سے آگے گیا تو پھر بات بہت دور نکل جائے گی، اور پھر ایک ٹرک ہوگا، اور اس ٹرک کے اوپر سارے کھڑے ہوں گے، سارے چڑھے ہوں گے، اور جمہوریت اور انتخابات کے نعرے لگا رہے ہوں گے. اور لوگ ہم جیسے کہہ رہے ہوں گے کہ جب وقت تھا تو اس وقت غلط فیصلے کیوں کیے تھے. دیکھیں کیا ہوتا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.